अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। ऑडियो अदब में खुशामदीद। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज का इंतखाब है निम्र अहमद का खूबसूरत नावल कुराकरम का ताज महल। और इस नावल का तारुफ करवाने के लिए मैं निम्र अहमद के अल्फाज का ही सहारा लूँगी। पेश लफ्ज़ में लिखती हैं, कुराकरम का ताज महल रिश्तों, मोहब्बतों, ख्वाबों और पहाड़ों की दास्तान है। इसमें ज़िक्र है बहुत से किरदारों, बहुत सी मोहब्बतों और बहुत सी वादियों का। अशोक के दरिया किनारे गीत गाती उदास चिड़िया और सवाद की बारिशों का। वाइट पैलेस की सीढ़ियों के साथ नस्ब पिंजरे में मुकीद मोरों के उस जोड़े का जो एक तुर्क से आकर आ तकता था। मार्गला की पहाड़ियों पे उतरे बादलों और राकापोशी के कदमों में जमते पिघलते बर्फानी नाले का। ये हिमालय की अजीम पर्वतों और बर्फ के समंदरों की कहानी है। ये उस कोपे माँ की कहानी है जो दुनिया का सबसे हसीन पहाड़ सर करने आया था। ये उस परी की कहानी है जिसने इश्क में बर्फ का सहरा पार किया था। और ये उन दोस्तों की कहानी है जो चोटियों से लौट कर नहीं आते। तो चलिए आइए मिलके इस कहानी को पढ़ते हैं। नवाए वक्त मंगल 16 अगस्त 2005। राकापोशी पर ग्लेशियर फटने से कोपे माँ लड़की गिरकर हलाक। हुंजा राकापोशी सर करने वाली टीम की एक लड़की ग्लेशियर फटने से कई फुट गहरे शगाफ में गिरकर हलाक हो गई। गैर मुल्की खबर रिसां एजेंसी के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ सुबह 3 से 4 बजे के दरमियान पाक तुर्क ब्रिटिश एक्सपीडिशन की एक कोपेमा चढ़ाई के दौरान बर्फ़ फटने से ज़ाहिर होने वाली पहाड़ों की दर्ज में गिर गई। एक्सपीडिशन टीम ने लड़की की फौरी हलाकत की तस्दीक कर दी है। मज़ीद तफसीलात मालूम नहीं हो सकी। पहली चोटी बुध 20 जुलाई 2005 एक माह कबल। सफ़ेद गेट अबूर करके इसने चंद लम्हे रुक कर इर्द गिर्द का जायज़ा लिया। गेट से आगे सफ़ेद पत्थरों से बना खूबसूरत और तवील ड्राइववे था और दाएं तरफ खुला सालान जिसके दहाने पर बने जदीद तर्ज के बरामदे में बिछी 4 कुर्सियों में से एक पर निशा बैठी थी। इसके हाथ में सुबह का अखबार था जो वो आतन शाम के वक्त ही पढ़ा करती थी। निशा को सामने पाकर वो तेज़ तेज़ कदमों से चलती ड्राइववे अबूर करके बरामदे तक आई। इससे पहले कि निशा इसके इस्तकबाल के लिए उठती, वो एक हाथ कमर पर रखे नाक और अबरू चढ़ाकर पूछने लगी, ये लड़का कौन था? कौन सा लड़का? इसने अखबार तय करके मेज़ पर रख दिया। इसके लहजे में हैरत थी। वही जो बाहर खड़ा था। बाहर खड़ा था? निशा हैरान सी खड़ी हो गई। एक नज़र इसने परीक्षे के चेहरे के बिगड़े हुए जाविये और खड़े होने के थानेदाराना अंदाज को देखा। किसकी बात कर रही हो? वही जो बाहर हसीब के साथ खड़ा था। ओह वो हसीब का दोस्त है, मिलने आया था और अब तो वापस जा रहा था। क्यों? हैरियत? हैरियत? मुझे देखकर इस बदतमीज लड़के ने सीटी बजाई। शर्म तो आती नहीं है आजकल के लड़कों को। आने दो हसीब को, अभी पूछती हूँ कि किस किस्म के वाहियात लोगों से दोस्ती की है इसने। कमान परी। निशा ने वापस कुर्सी पर बैठते हुए अपनी मुस्कुराहट दबाई और एक नज़र उसे देखा। सादा गुलाबी शलवार कमीज में मलबूस अपने सीधे और बेहद स्याह बालों को ऊंची पोनीटेल में मुकीद किए, पाँव में सफ़ेद और हल्के गुलाबी रंग के जॉगर्स पहने, वो बहुत खूफी से निशा को देख रही थी। भाई सीटी बजा दी तो क्या हुआ, बच्चा है। हाँ, 6 फुट का बच्चा है। भाई हसीब का क्लास फेलो है, यानी होगा कोई 17-18 साल का। मतलब उम्र में हमसे कम से कम भी 8 साल छोटा। तो बच्चा ही हुआ ना। वो अपनी कज़न की बनिस्बत हमेशा ज़्यादा लापरवाह रही थी। और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? लो, मरी क्यों जा रही हो? तुम्हारे लिए ही है। बीफ चिली बनाया था, सोचा कुछ तुम्हें भी दे आऊं। इसने डोंगा निशा को थमाया था। इसका मूड सख्त खराब था। वाओ, मम्मी को बीफ चिली बहुत पसंद है। निशा के इसके मूड को हाथ में लाने का कोई इरादा नहीं था। हाँ, तो मुमानी के लिए ही लाई हूँ। कौन सा तुम्हारे लिए बनाया है? निशा आपी, दरअसल परियापा हमें बीमार करके अपनी चमकाना चाहती हैं। अपने दोस्त को रुखसत करके हसीब भी उधर आ गया था। तुम्हारे लिए नहीं है, मुंह धो रखो। शेरों के मुंह धुले ही होते हैं आपा। हाँ, याद आया, तुम्हें तो मामू और मुमानी चिड़िया घर से लाए थे ना। कम ऑन, वो हंसने लगा। वैसे अभी किस लोफर लफंगे की बात हो रही थी? वही जिसके साथ तुम बाहर गेट पर खड़े कह के लगा रहे थे। वो बदतमीज लड़का मुझे देखकर सीटी बजा रहा था। कैसे लड़कों से दोस्ती है तुम्हारी? अरे वो मेरा दोस्त है, बड़े बाप का बेटा है। और वो आपको देखकर सीटी नहीं बजा रहा था। वो तो बस इसकी आदत है। नेवर माइंड, वो थोड़ा सा स्पॉइल्ड चाइल्ड है।
اپنے دوست کا دفاع کرنے کے ساتھ ساتھ حسیب جھک کر میز پر پڑے ڈونگے میں سے بیف کے چٹپٹے فنگر اٹھا اٹھا کر کھا رہا تھا۔ اور سنبھل کر آپا، اس کا باپ صدر پاکستان کا دوست ہے۔ جواب میں پیچھے بڑبڑا کر رہ گئی، پھر جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ کدھر جا رہی ہو؟ ممی کو تو سلام کر لو۔ 50 گز کے فاصلے پر میرا گھر ہے، پھر آ جاؤں گی، ابھی تو مجھے جانا ہے۔ بھئی بریکنگ نیوز تو سنتی جاؤ۔ حسیب اور اس کے 4 دوست راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ تو کرتے رہیں۔ اپنے تئیں نشا نے پریشا کو چونکا دینے والی خبر سنائی تھی، مگر اس نے لاپرواہی سے کندھے اچکا دیے۔ پری آپا یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ یہ جیلس نہیں ہو رہی۔ حسیب اس کا انداز دیکھ کر شرارت سے مسکرایا۔ میں ہو بھی نہیں رہی، وہ کھٹ سے کہہ کر گیٹ کی طرف تیز قدموں سے بڑھ گئی۔ سنو تو، تمہارے کپڑے آئے پڑے ہیں ٹیلر سے، وہ تو لیتی جاؤ۔ نشا بھاگتی ہوئی اس کے پیچھے آئی تھی۔ تم رات کو دے جانا، ابھی میں جلدی میں ہوں۔ وہ گیٹ کے ہینڈل پر ہاتھ رکھے ایک لمحے کو مڑی تھی۔ کیوں، کیا جلدی ہے؟ وہ گیٹ پر رکھا اس کا ہاتھ یکدم ڈھیلا پڑ گیا۔ قدرے ہچکچائی۔ وہ ابھی پپھو اور ندا آپا آئی ہوئی ہیں نا؟ آپ کی بار نشا کا موڈ خراب ہوا تھا۔ کیا مطلب؟ ان کو اپنے گھر میں چین نہیں؟ ہر دوسری شام تو وہ تمہاری طرف ہوتی ہیں، اور وہ ندا آپا کے شیطان بچے۔ اتنا شیطان بھی کوئی ہوگا؟ جاؤ جلدی گھر جاؤ۔ وہ درجن بار چیزیں تو توڑ چکے ہوں گے۔ تھوڑی دیر پہلے کے تاثرات پریشے کے چہرے سے غائب ہو چکے تھے۔ وہ بے بسی سے لب چبا کر رہ گئی۔ ویسے رات کا کھانا بھی یقیناً وہاں تمہاری طرف ہی کھائیں گے نا؟ سیف بھائی بھی رات کو ہی آئیں گے اور یقیناً کھانا کھا کر ہی جائیں گے۔ حد ہوتی ہے روز روز کسی کے گھر جانے کی۔ لیکن پپھو، اور معذرت کے ساتھ، سیف بھائی کی وہی مثال ہے کہ نیت سیر نہ ہو تو چلو کچھ نہیں ہوتا۔ پاپا کی اکلوتی بہن ہے، ان کے آنے سے پاپا خوش ہو جاتے ہیں۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آتی ڈاکٹر پریشے جہاں زیب، تم اتنی کمزور اور جذباتی قسم کی دلیلیں کیوں دیتی ہو؟ اتنی اچھی طرح جانتی ہو سیف بھائی کو، پھر بھی تم نے ان سے منگنی سے انکار نہیں کیا۔ سیف سے منگنی کے ان 3 برسوں میں نشا نے کوئی 30,000 دفعہ یہ بات کہی تھی۔ یہ پاپا کی خواہش تھی نشا، اب اس بات کو بار بار دہرانے سے کیا حاصل؟ اور پھر میں انکار کس لیے کرتی؟ جواباً نشا چپ رہی تو وہ گیٹ کھول کر باہر نکل آئی۔ اس کے لیے کر دیتی انکار، پیچھے سے بہت آہستہ سے نشا نے کہا تھا۔ اس کے قدم ایک لمحے کو زنجیر ہوئے تھے۔ تمہیں وہ احمقانہ بات ابھی تک یاد ہے نشا؟ وہ اداسی سے مسکرائی اور سر جھٹکتے ہوئے اپنے بنگلے کے گیٹ کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوئی تو پپھو اور ندا آپا ایک ہی صوفے پر بیٹھی سر جوڑے سرگوشی کے انداز میں کوئی بات کر رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فوراً سیدھی ہو گئیں۔ تم کدھر گئی تھی؟ ندا آپا اور پپھو نے اسے جاتے نہیں دیکھا تھا کیونکہ وہ کچن کے پچھلے دروازے سے باہر گئی تھی۔ وہ نشا کی طرف گئی تھی۔ اس کے کچھ برتن رہتے تھے۔ اس نے یہ بتانے سے گریز کیا کہ برتنوں میں بیف چلی بھی تھی۔ سنو پری، یہ زیادہ میل جول نہ رکھا کرو ان لوگوں سے۔ برا مت ماننا مگر تمہارے ماموں کی یہ لڑکی بڑی چھلتر ہے۔ ماں بھی ایسی ہی ہے اس کی، دیکھنے میں ان سے معصوم کوئی نہیں لگتا اور اندر سے پوری ہیں یہ۔ اور وہ نشا تو جب بھی ملاقات ہو سیدھے منہ بات ہی نہیں کرتی۔ نشا اور ممانی جان کے بارے میں وہ اس قسم کی گفتگو کبھی نہ سنتی اگر وہ اس کے سسرال والے نہ ہوتے۔ جی میں ذرا چائے لے آؤں، وہ آہستگی سے کہہ کر کچن میں چلی آئی۔ وہی ٹرالی سیٹ کر رہا تھا۔ وہ ٹرالی کو دیکھتی رہی۔ اس کے ذہن میں خیالات کا ہجوم تھا۔ وہ جانتی تھی پپھو نشا اور اس کے ماموں ممانی کے متعلق ایسی باتیں کیوں کرتی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں ماموں اور ممانی جہاں زیب صاحب پر دباؤ ڈال کر سیف اور پریشے کی منگنی ختم نہ کر دیں۔ پریشے کے خیال میں یہ ناممکن تھا کیونکہ اول تو ماموں اور ممانی اس کے کسی معاملے میں داخل نہیں دیتے تھے، اور اگر دیتے بھی تو صرف اور صرف پریشے کے کہنے پر۔ اس کی مرضی کے خلاف وہ کبھی بھی جہاں سے زیب صاحب سے کوئی ایسی بات نہ کرتے۔ اس معاملے میں بولنے کا حق اگر اس نے ماموں ممانی کو دینا ہوتا تو 3 برس پہلے ہی دے چکی ہوتی۔ پپھو کو نشا لوگوں سے دوسرا خوف یہ تھا کہ کہیں نشا پریشوں کے ان کے خلاف نہ بڑکا دے، کیونکہ نشا اور ممانی ہاسی صاف گو واقع ہوئی تھیں، بقول پپھو کے منہ پھٹ بد لحاظ اور بدتمیز۔ حالانکہ پریشی کا خیال تھا کہ جتنی سویٹ اور کیئرنگ ممانی تھیں اور جس طرح اس کی مما کی وفات کے بعد انہوں نے اس کا خیال رکھا تھا، کوئی سگی خالہ کا بھی نہیں رکھ سکتا۔ باجی یہ لے جائیں۔ وحید کی شرمیلی سی آواز اس کو خیالات کے بھنور سے باہر نکال لائی۔ اس نے قدرے چونک کر اسے دیکھا اور پھر سر جھٹک کر ٹرالی تھام لی۔ اے ہے پری بیٹا، یہ کیا لڑکوں کی طرح جوگرز پہنے پھرتی ہو؟ کوئی سینڈل یا ہیل والی جوتی پہنا کرو۔ چائے کے ساتھ موجود دیگر لوازمات اپنی پلیٹ میں بھرتے ہوئے پپھو نے ہر بار کی طرح اس کے جوگرز پر اعتراض کیا۔ اور کیا، وہ پرل والی سینڈل ہی پہن لیتی جو تمہیں سیف بھائی نے لے کر دی تھی، ندا آپا نے اپنے بچوں کو کیک کھلاتے ہوئے بولی۔ وہ انہیں کیا بتاتی کہ سیف کی پسند اس سے بہت مختلف تھی۔ وہ شوہ رنگ اور ظاہری چمک دمک کو دیکھتا تھا، جبکہ وہ سافٹ کلرز اور کوالٹی کو ترجیح دیتی تھی۔ جی بہتر، وہ سر جھکاتے ہوئے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسے علم تھا کہ وہ دونوں جب تک بیٹھی رہیں گی ان کے اعتراضات ختم نہیں ہوں گے۔ 8 بجے جب تک جہاں زیب صاحب بھی آ گئے، وہ ہمیشہ کی طرح ان لوگوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ روشان اور سنی کو خوب پیار کیا
اور ان کی زندگی میں ساری رونق انہی لوگوں سے تھی۔ ان کے سامنے ان کی ٹون ہی بدل جایا کرتی تھی۔ پری، وحید کو کہہ کر اچھا سا کھانا بنوانا، کڑاہی، بریانی، کچھ اور بھی ایڈ کر لینا۔ انہوں نے آہستہ سے پریشے کو ہدایات دی۔ اس کا دل چاہا کہہ دے، پاپا یہ لوگ تو روز یہاں کھانا کھاتے ہیں، پھر ہر روز کا اہتمام کیوں؟ مگر وہ جانتی تھی پاپا ان لوگوں کو کتنا عزیز رکھتے تھے، سو وہ انہیں باتیں کرتا چھوڑ کر خود کچن میں آ گئی۔ پھپھو کی فیملی ہر دوسری شام یہیں ہوتی اور اسے کبھی بھی اتنی کوفت نہیں ہوتی جتنی آج ہو رہی تھی، شاید اس لیے کہ آج نشا نے اسے برسوں پرانی ایک بھولی بسری بات یاد دلا دی تھی۔ پرانی یادیں، ٹوٹے خواب، بکھرے سپنے ہر انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ اس پر بھی عجیب سی تھکن اور بیزاری طاری ہو رہی تھی۔ ماما، میں یہ کھا لوں؟ 9 سالہ روشان نے فریج کا دروازہ کھول کر پینٹ بٹر کا جار نکال کر دور سے ہی ماں کو آواز دی۔ ہاں کھا لو بیٹا، تمہارے نانا کا گھر ہے، ندا آپا نے لاپرواہی سے کہا، اور وہ جس نے ملائشین چکن بنانے کے لیے بڑا جار منگوایا تھا بے بسی سے مٹھیاں بیچ کر رہ گئی۔ وہ روشان اور سنی کو ٹوک بھی نہیں سکتی تھی۔ سنی پورے گھر میں دوڑتا پھر رہا تھا، اسے کوفت ہو رہی تھی، مگر وہ خاموش رہی۔ پھر چند منٹ بعد جب وہ چاولوں کو دم دے رہی تھی، اسے بلی کی وحشیانہ میاؤں میاؤں کی آواز آئی۔ یا اللہ! اس نے گھبرا کر کفگیر میز پر رکھا اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر آئی۔ باہر زمین پر اس کی پالتو بلی کو روشان نے پکڑ رکھا تھا، جبکہ سنی اس کی دم کو ماچس کی تیلی سے آگ لگا رہا تھا۔ بلی تڑپتی ہوئی چیخ رہی تھی۔ ہٹو تم دونوں! اس نے زور سے سنی کے ماچس والے ہاتھ پر تھپڑ مارا، بلی کو روشان سے کھینچا اور ماچس کی ڈبی اٹھا کر اپنے قبضے میں کر لی۔ یہ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ جو بھی کر رہے تھے ہماری مرضی، ہمارے نانا کا گھر ہے، آپ کون ہوتی ہیں پوچھنے والی؟ سنی کو تھپڑ لگا تھا، جس کا جواب اس نے بے حد بدتمیزی سے دیا تھا۔ پورے دن کی کوفت، بیزاری، نشا کی آخری بات، پپھو اور ندا آپا کے طنز اور تانے اور ان دونوں کی بدتمیزیاں، اس نے سب کچھ برداشت کر لیا تھا، مگر سنی کی بدتمیزی اور اس کی برداشت جواب دے چکی تھی۔ اس نے رکھ کر 2 تھپڑ سنی اور شان کو لگائے۔ دفعہ ہو جاؤ ادھر سے تم دونوں! درد سے چلاتی روتی بلی کو اپنے آغوش میں سہلاتے ہوئے اس نے غصے سے کہا اور واپس کچن میں آ گئی۔ وہ دونوں حلق پھاڑ کر روتے ہوئے ندا آپا کے پاس چلے گئے۔ عین اس وقت سیف بھی آ گیا۔ وہ آفس سے سیدھا ادھر ہی آیا تھا اور اس کا کوٹ اس کے ہاتھ میں تھا۔ گھر اس لیے نہیں گیا تھا کہ اسے علم تھا گھر میں کھانا نہیں بنا ہوگا۔ کیا ہوا ہے؟ کس نے مارا ہے؟ ندا آپا نے ان دونوں کو روتے دیکھ کر آسمان سر پر اٹھا لیا۔ وہ تمام ڈرامے کی آوازیں کچن میں بخوبی سن سکتی تھی۔ اس کی کوفت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ پری آپا نے مارا ہے، بال بھی کھینچے ہیں اور منہ پر تھپڑ بھی مارا ہے، روشان چلاتے ہوئے بتا رہا تھا۔ وہ تیزی سے کچن سے نکلی۔ بلی اس کی آگوش سے چھلانگ لگا کر کودی اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ وہ انسانوں سے بہت ڈر گئی تھی۔ ہائے اللہ پری، تم نے میرے معصوم بچوں کو کیوں پیٹا؟ ماموں، میں نے تو ان کو کبھی زور سے جھٹکا تک نہیں ہے۔ ندا آپا اس کو دیکھتے ہی اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے میرے معصوم بچے! یہ دونوں اس بلی کو آگ لگا کر مار رہے تھے۔ میں نے روکا تو سنی نے مجھ سے بدتمیزی کی۔ میں نے صرف تھپڑ مارا تھا، بال نہیں نوچے تھے۔ کسی مجرم کی طرح کھڑی وہ صفائیاں دے رہی تھی۔ لو، اتنے چھوٹے بچے بلی کو آگ لگا سکتے ہیں؟ انہیں تو ماچس بھی جلانا نہیں آتی، پپھو چمک کر بولی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہی پپھو، یہ دونوں اس بلی کو اذیت دے رہے تھے۔ تمہیں اپنے بانجو سے زیادہ کسی جانور سے پیار ہے؟ یہ بچے ہیں، کچھ کر بھی دیا تو آرام سے بھی ٹوکا جا سکتا ہے پری۔ آپ کے سیف بولا تھا۔ سیف اس کی حمایت تو کیا کرتا، اس نے تو اس کا یقین تک نہیں کیا تھا کہ اس نے روشان اور سنی کے بال نہیں نوچے تھے۔ اچھا پری، اب سوری کر لو ان دونوں سے، یہ پاپا تھے۔ اس نے بے حد شاکی نظروں سے انہیں دیکھا۔ کسی کو بھی اس بات کا یقین نہ تھا۔ پاپا میں بڑی ہوں، میں نے کچھ کہہ بھی دیا تو آپ سب لوگ اس طرح کیوں ریئیکٹ کر رہے ہیں؟ پری، تم بچوں اور ندا آپا سے سوری کرو، دیکھو آپا ابھی تک رو رہی ہیں۔ سیف نے بہت سنجیدگی اور حفکی سے اسے مخاطب کیا۔ اس کا دل چاہا وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر رونا شروع کر دے، مگر اسے ضبط کرنا تھا، خود کو کمزور ثابت نہیں کرنا تھا۔ میری کوئی غلطی نہیں ہے، پھر بھی ندا آپا سوری۔ ندا آپا نے منہ پھیر لیا۔ یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ وہ ابھی تک خفا تھیں۔ میں کھانا لگواتی ہوں، وہ کہہ کر وہاں سے چلی آئی۔ وحید کو کھانا لگانے کا کہہ کر اور خود کچن میں بیٹھی رہی۔ جب تک وہ لوگ چلے نہ گئے وہ باہر نہیں نکلی۔ اسے اپنی بے عزتی پر شکوہ ان لوگوں سے نہیں تھا، پاپا سے تھا۔ پتہ نہیں پپھو نے پاپا کو کیا گھول کر پلا دیا تھا، وہ کبھی ان کے خلاف سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ کیا میں اپنی پوری زندگی ان لوگوں کے درمیان گزار سکتی ہوں؟ اف، یہ کتنا کٹھن ہوگا۔ یہ تکلیف دہ خیال اس کے ذہن میں چکرا رہا تھا۔ کدھر گم ہو؟ نشا نے کچن کے دروازے میں سے سر نکال کر جھانکا تو وہ چونکی، پھر زبردستی مسکرا دی۔ میں تو یہیں ہوں، تم کہو، میرے کپڑے لائی ہو؟ ہاں، تمہارے کپڑے میں نے رکھ دیے ہیں۔ مہمان چلے گئے تمہارے؟ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پریشے کھڑی ہو گئی۔ ہاں چلے گئے، آؤ باہر بیٹھتے ہیں۔ نشا کو دیکھ کر اس کا ڈپریشن قدرے کم ہوا۔ وہ دونوں ان کپڑوں کے متعلق باتیں کرتی رہیں تو زیب صاحب کو وہیں بیٹھے پایا۔ انکل، ممی کہہ رہی تھی سیف بھائی کی امی شادی کی ڈیٹ فکس کرنے آنے والی ہیں، کب تک آئیں گی؟ نشا کی ان سے بہت بے تکلفی تھی۔
اور وہ تھی بھی بہت بولڈ، بلا جھجک پوچھ لیا کرتی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج پھپھو اسی لیے آئی تھیں، پھر بھی اس نے پوچھا۔ پریشے کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ بیٹا، ڈیٹ تو وہ تقریباً فکس ہو گئی ہے، عید نومبر کے پہلے ہفتے میں آ رہی ہے، تو ہم سوچ رہے تھے کہ عید کے تیسرے دن مہندی رکھ لیں۔ وہ خوش دلی سے بتا رہے تھے۔ اس کو اپنی گردن کے ارد گرد پھندا تنگ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ ایک دم کمرے میں گھٹن اتنی بڑھ گئی کہ اس کا سانس رکنے لگا۔ نشا، اچانک اسے کچھ یاد آیا۔ حسیب اور اس کے دوست ہنزا جا رہے ہیں نا؟ تم نے آج کچھ بتایا تھا۔ ہاں، وہ راکا پوشی بیس کیمپ کا ٹریک کر رہے ہیں۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ ان کی سرگوشیاں وہ ٹھیک سے سن نہیں سکے تھے۔ پاپا، وہ نشا کے ایک کزن کی اپنی ٹور کمپنی ہے، مری میں۔ نشا نے ان سے ناردرن ایریاز کے ٹور کا پتہ کیا تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ جلد ہی ان کا کوئی ٹور جائے گا۔ تو پاپا، میں نشا کے ساتھ چلی جاؤں؟ بس 3-4 دن کے لیے؟ مگر ندا تو ہفتہ بھر کے لیے میکے تمہاری وجہ سے آئی ہے۔ اس کی نند کا کوئی مسئلہ تھا تو اس کی وجہ سے ساس اور شوہر چند دنوں کے لیے سیالکوٹ گئے ہیں۔ وہ اگلا پورا ہفتہ ادھر آ گئی کہ تمہارے ساتھ مل کر شادی کی شاپنگ کر لے گی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ چند دنوں تک کسی دور دراز پرفضا مقام پر چلی جائے گی، مگر جیسے ہی پاپا نے ندا آپا کے 1 ہفتے کی چھٹی کا بتایا، اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ جلد ہی اسلام آباد سے پورے ہفتے کے لیے غائب ہو جائے گی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی شاپنگ کر سکتی تھی، مگر ندا آپا کے ساتھ نہیں۔ پاپا، ندا آپا کی چوائس بہت اچھی ہے، وہ خود ہی شاپنگ کر لیں گی، میں بس 5-6 روز میں واپس آ جاؤں گی، اس نے بہت منت اور لجاجت سے کہا تھا۔ اچھا، مگر کس جگہ جانا چاہتی ہو تم؟ وہ نیم رضامند تھے۔ وہ جواباً کہنا چاہتی تھی کہ ہنزا، گلگت، اسکردو، مگر اسے معلوم تھا کہ ان علاقوں کا نام سن کر پاپا سختی سے منع کر دیں گے۔ پشاور، سوات، کالام، اسی سائڈ پر جائیں گے۔ اس نے سوات کا ذکر اس لیے کیا کہ وہاں کوئی 2500 فٹ بلند پہاڑ نہ تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ پاپا نے اگلے ہی لمحے اسے اجازت دے دی۔ اس نے بے اختیار ایک چور نگاہ اپنے بائیں کندھے پر ڈالی۔ صرف اس کندھے کی وجہ سے وہ اسکردوس سائڈ پر ہمالیہ اور کراکرم کے پہاڑوں پر نہیں جا سکتی تھی، جہاں سے زیب صاحب اٹھ کر اندر چلے گئے تو نشا تیزی سے اس کی طرف مڑی۔ میں نے کب پتہ کیا تھا زوار بائی کی ٹور کمپنی سے؟ نہیں کیا تو اب کر لینا، اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ ندا آپا کی بما فیملی آمد کے باعث چند لمحے پہلے اس کے سر میں جو درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں وہ اب غائب ہو چکی تھیں۔ تم اسلام آباد کی کسی ٹور کمپنی کا نام نہیں لے سکتی تھی؟ اب ہم جھوٹ کو سچ ثابت کرنا پڑے گا۔ اور تمہیں اتنا شوق ہو رہا ہے سیر سپاٹے کا تو حسیب اور اس کے فرینڈ کے ساتھ راکا پوشی چلے جاتے ہیں، جس کی اجازت پاپا مجھے کبھی نہیں دیں گے۔ اور حسیب کے دوست، اس کی نگاہوں کے سامنے شام والا وہ لڑکا آیا جس نے اسے دیکھ کر بے اختیار سیٹی بجائی تھی۔ اس نے تنفر سے سر جھٹکا۔ میں حسیب کے دوستوں کا سر پھاڑ سکتی ہوں، ان کے ساتھ 4 دن پیدل راکا پوشی کا ٹریک نہیں کر سکتی۔ اس کو وہ لڑکا بہت ہی برا لگا تھا۔ نشا خاموش ہو گئی۔ نشا کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کے کمرے کی ترتیب ایسی تھی کہ دروازہ کھلتے ہی سامنے پلنگ نظر آتا تھا، جس کے سرہانے دیوار پر توماس ہیومر کا بہت بڑا پوسٹر چسپاں تھا۔ کمرے کی باقی 3 دیواروں میں سے 2 پر میسز اور چند جاپانی کوپے ماؤں کے پوسٹرز آویزاں تھے۔ ان تصویروں کو دیکھتے ہی ایک اداس مسکان نے اس کے لبوں کا احاطہ کر لیا۔ پریش جہاں زیب، جس کے نام کا آخری حصہ شے ہٹا کر سب اسے پری کہا کرتے تھے، بچپن سے ہی ایک آئیڈیلسٹ تھی۔ وہ ان لوگوں میں سے تھی جن کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا تھا، جنہیں چیلنجز کا سامنا کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ سیف سے منگنی سے پہلے تو وہ واقعی بہت پرجوش تھی، مگر ان کے گزرے 4 برسوں میں بہت کچھ بدلا تھا۔ اس کا بچپن سے پہاڑ سر کرنے کا بہت شوق تھا۔ وہ اپنے پاپا اور ماما کی اکلوتی اولاد ہونے کے باعث خاصی لاڈلی تھی۔ ان کے لاڈ پیار نے اس کو بگاڑا نہیں تھا، بلکہ بہت بہادر، مضبوط اور پراعتماد بنا دیا تھا۔ اس کی ماما کو اس کی کوپیمائی کا شوق بہت عزیز تھا، اور یہ سب سے بڑی وجہ تھی کہ جس کے باعث اس کی ماما نے اس کو 1995 میں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئی تھیں۔ پاپا نے اس کی وجہ سے اپنے بزنس بھی ادھر ہی منتقل کر لیا تھا، مگر وہ لندن میں ہوتے تھے اور ماما اور پریشے لیک ڈسٹرکٹ میں۔ وہ 4 برس لیک ڈسٹرکٹ میں رہی، وہاں اس نے بہت کچھ سیکھا۔ اس دوران وہ صرف 2 دفعہ پاکستان آئی تھی، وہ بھی سردیوں کی چھٹیوں میں۔ گرمیوں کی چھٹیاں وہ وہاں گزارتی تھی۔ اس کا ایک ٹین ایج سیکرٹ تھا، جس کی بنک اگر پاپا کو پڑ جاتی تو وہ بہت خفا ہو جاتے، البتہ ماما جانتی تھی۔ دونوں بار اسے اپنے سے 8-9 سال بڑا سیف الملوک بہت برا لگا تھا۔ وہ اس کے بہت لاڈ اٹھواتا تھا اور اس کو بڑی عجیب نگاہوں سے تکتا تھا۔ اس کی نگاہیں اچھی لگتی تھیں نہ باتیں۔ اس نے ایک دفعہ پریشے سے جب کہا تم بہت خوبصورت ہو تو اس نے سیف کو بری طرح جھڑک دیا تھا۔ 6 سال پہلے زندگی کسی حد تک بدل گئی جب ماما کی وفات ہو گئی اور پھپھو کے بے حد اصرار پر پپا اسے اسلام آباد لے آئے۔ تب پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا کہ ماں اس کی کیسی بڑی مضبوط ڈال تھی، جس کے نہ ہونے سے
पापा पर और लोगों ने कब्जा कर लिया था। वो बिजनेस पढ़ना चाहती थी, मगर पुप्पो ने पापा को मजबूर किया कि वो प्रीशा को डॉक्टर बनाए। यूं इसका 1 साल ज़ाया हो गया, मगर वो मेडिकल में पहुंच ही गई। फिर 2001 के जुलाई में कुछ ऐसा हुआ कि इसका कोपेमाई का करियर ख़त्म हो गया। स्पांतिक के नाकाबिले फरामोश हादसे के बाद पापा ने इसकी कोपेमाई पर पाबंदी लगा दी थी। इसने खामोशी से इनका फैसला मान लिया। अगले साल पापा ने इसे बताया कि उन्होंने इसका रिश्ता सैफ से तय कर दिया है। इसे कोई एतराज़ तो नहीं। तब भी इसने खामोशी से सर झुका दिया। हाँ, तब इसने एक दफ़ा इसके मतलब ज़रूर सोचा था, जिसका इसे बरसों से इंतज़ार था। लेक डिस्ट्रिक्ट जाने से पहले वो एक काबू में रहने वाली कम उम्र लापरवाह सी लड़की थी, जिसके आइडियलिज्म ने इसे एक ज़िंदगी भर फांस की तरह चुभने वाला ख्वाब दिया था। इस अजनबी का ख्वाब जिसका इंतज़ार हर लड़की करती थी। इसने बरसों पहले निशा को बताया था, तुम्हें याद है हम फेरी टेल्स में परिस्तान की एक परी का किस्सा पढ़ा करते थे, जिसको जालिम देव ने कैद कर दिया रखा था, और फिर इसकी रिहाई के लिए एक शहजादा आया था, सफ़ेद घोड़े पर सवार, भूरे बालों और शहद रंग आंखों वाला घोड़सवार। वो देश देश की हाँक छानता परिस्तान की खूबसूरत वादियों के किस्से सुनकर इस तरफ आ निकला। परी की कैद का सुना तो वो बहादुर शहजादा इसे जालिम देव की कैद से छुड़ाकर खूबसूरत वादियों, चश्मों और पहाड़ों में अपने हमरा ले गया, और फिर दोनों हंसी खुशी रहने लगे। इसने एक गहरी सांस भरकर निशा को देखा था। काश मेरे लिए भी एक ऐसा ही शख्स आए, शहजादों की आन रखने वाला, बहादुर और मजबूत, जो ज़ाहरियत के पुजारियों जैसा ना हो। ये कोई कच्ची उम्र का सपना नहीं था, एक उम्मीद थी, एक विजदान था कि कोई है जिसे इसके लिए तहलीक किया गया है, वही जो देश देश की हाँक छानता किसी रोज़ इसके परिस्तान में आ निकलेगा, जिसको देखकर इसका दिल कहेगा, हाँ, जालिम देव की कैद में मौजूद इस परी ने सदियों इसी का तो इंतज़ार किया था। हाँ, यही तो है जिसने इस रूह से वजूद में आने से कबल इश्क किया था, जो इसकी ज़ात का टूट कर बिखरने वाला एक गुमशुदा हिस्सा था। और हाँ, वो ये भी तो कहती कि अगर मैं परियों की तरह ही हसीन होती तो यूं ही किसी से शादी नहीं करूंगी, बल्कि वो जैसे परियां और शहजादियां शराइत रखा करती थी ना, 7 सवालों की शर्त, सामरी जादूगर के मनके की शर्त, वैसी ही शर्त रखूंगी। तो निशा ने बेहद तजस्सुस से पूछा था, कैसी शर्त? तब वो खिलखिला कर बोली थी, मैं सिर्फ इसका हाथ मांगूंगी जो मेरे लिए दुनिया के सबसे खूबसूरत पहाड़ राका पोशी सर करेगा। कितने ही बरस गुजरते गए, वो हाबू का शहजादा ना आया, यहाँ तक कि वो तमाम हाब रीशे को बचगाना और अहमकाना लगने लगे। और वह अब निशा के साथ इन पर खूब हंसती। फिर सैफ से मंगने के बाद इसने हंसना भी छोड़ दिया। आज इतने बरस बाद निशा ने इसे वो बात दोबारा याद दिला दी थी, वो अहमकाना और बचगाना बात। हाँ, वो बचगाना हाँ भी तो थे। अब परीशे जहाँ जेब की समझ में आ गया था कि वो कोई परी नहीं, वो खूबसूरत सही मगर एक आम सी लड़की है, और आम सी लड़कियों के लिए शहजादे नहीं आया करते। ये था नावल का पहला हिस्सा, पहली चोटी। मिलते हैं दूसरी चोटी पे अगली किस्त में। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।